आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे और फिजा में खनकी का एहसास बढ़ रहा था। बिल्कुल वैसे ही जैसे हया फातिमा के मिजाज में हमेशा एक तूफान छुपा रहता था। हया जो शहर के सबसे बड़ी वेडिंग प्लानिंग कंपनी में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही थी, आज एक बहुत बड़ी हवेली में मौजूद थी, जहां शहर के एक मशहूर बिजनेस टाइकून हमजा लोधी की इकलौती बहन की शादी की तैयारियां शुरू होनी थी। हया अपने हाथ में पकड़े टैबलेट पर मसरूफियत से नोट लिख रही थी और साथ ही साथ फोन पर किसी को हदायत दे रही थी। देखो, मुझे फूलों में जरा भी समझौता नहीं चाहिए। अगर एक ही भी गुलाब मुरझाया हुआ निकला तो मैं तुम्हारे सारे पैसे काट लूंगी। वो इसी तेजी में मुड़ी और सामने से आते हुए एक लंबे चौड़े बेहद हैंडसम मगर संजीदा शक्ल वाले शख्स से जोर से टकरा गई। हया के हाथ से टैबलेट छूटकर गिरने ही वाला था कि इस शख्स ने बड़ी महारत से इसे थाम लिया। हमजा लोधी जो गहरे सुरमई रंग के थ्री पीस सूट में मलबूस था, अपनी मखसूस शहाना अकड़ के साथ खड़ा हया को घूर रहा था। हया ने इसे सर से पांव तक देखा। इसका कीमती सूट और हाथ में पकड़ी फाइल्स, हया को लगा कि शायद ये हवेली का कोई नया मैनेजर या वेटर है जिसे शादी के इंतजामात के लिए बुलाया गया है। अरे भाई, देखकर नहीं चल सकते क्या? और ये क्या बुत बने खड़े हो? अगर मेरा टैबलेट टूट जाता तो तुम्हारी पूरे महीने की तनख्वाह से भी इसका नुकसान पूरा ना होता। हया ने अपनी मखसूस छली तबीयत के मुताबिक इसे झाड़ना शुरू कर दिया और फिर इससे पहले कि वो कुछ कहता, हया ने इसे हुक्म देते हुए कहा, खैर छोड़ो, अब आ गए हो तो जल्दी से जाओ और मेरे लिए एक कड़क ब्लैक कॉफी लेकर आओ, बगैर चीनी के। और हाँ, जरा जल्दी करना, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। हमजा लोधी की आंखें हैरत और गुस्से से फैल गईं। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसके अपने घर में कोई लड़की इसे वेटर समझकर कॉफी का ऑर्डर दे रही थी। हमजा ने एक गहरा सांस लिया, इसके जबड़े सख्ती से भींच गए। इसने टैबलेट हया की तरफ बढ़ाया और नहायत सर्द लहजे में कहा, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि तुम किससे बात कर रही हो मिस। हया ने लापरवाही से टैबलेट छीना और बोल पड़ी, नाम में क्या रखा है? नाम हया फातिमा है, पर तुम काम पर ध्यान दो। अभी तक गए नहीं? क्या टिप लेने के लिए खड़े हो? ये लो 100 का नोट और जाकर कॉफी लाओ। हया ने अपनी जेब से 100 का नोट निकालकर हमजा की तरफ बढ़ा दिया, जो हमजा की ईगो पर किसी एटम बम की तरह गिरा। हमजा ने इस नोट को देखा और फिर हया की आंखों में झांका, जहां सिर्फ खुद एतमादी और थोड़ी सी शरारत थी। वो कुछ कहने ही वाला था कि हमजा की दादी वहां आ गई। हमजा बेटा, तुम आ गए। देखो, ये हया है, तुम्हारी बहन की शादी यही अरेंज करेगी। हमजा ने एक मायने खेज नजर हया पर डाली और वो 100 का नोट इसके हाथ से छीनकर अपनी जेब में रख लिया। जरूर दादी, इस खास मेहमान का ख्याल तो मैं अब खुद रखूंगा। ऐसी काफी पिलाऊंगा कि इसे जिंदगी भर याद रहेगी। हया का दिल धक से रह गया जब इसे पता चला कि ये कोई वेटर नहीं बल्कि खुद हमजा लोधी है, मगर वो भी हया फातिमा थी। इसने फौरन अपनी घबराहट छुपाई और एक मस्नूई मुस्कुराहट के साथ बोली, ओ ओ, तो आप हमजा लोधी हैं, माफ कीजिएगा, मुझे लगा शायद आप यहाँ के स्टाफ हैं। वैसे आपकी पर्सनैलिटी पर वेटर का काम भी काफी सूट करेगा। हमजा के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट आई। इसने हया के करीब झुककर सरगोशी की। खेल अब शुरू हुआ है मिस हया, अब देखना यह है कि इस हवेली में तुम कितने दिन टिक पाती हो। ये इनकी पहली टक्कर थी जिसने नफरत और छेड़छाड़ की एक ऐसी आग भड़का दी थी जो आने वाले दिनों में दोनों की जिंदगी बदलने वाली थी। अगली सुबह जब हया हवेली पहुंची तो इसे अंदाजा नहीं था कि हमजा लोधी इसके इस्तकबाल के लिए पहले ही से ही जंग का मैदान तैयार कर चुका है। हया जैसे ही लाउंज में दाखिल हुई, हमजा के सेक्रेटरी ने इसे रोक लिया। मिस हया, हमजा सर अपने स्टडी रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। वो शादी के प्लान्स पर कुछ बात करना चाहते हैं। हया ने लापरवाही से शाने उचकाए और अपने बैग को संभालती हुई ऊपर की तरफ बढ़ गई। लेकिन जैसे ही वो स्टडी रूम में दाखिल हुई, कमरे का दर्जा हरारत इससे बदला हुआ महसूस हुआ। हमजा लोधी अपनी बड़ी सी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा किसी फाइल का मुताला कर रहा था। इसके चेहरे पर वही सर्द और मगरूर तासुरात थे। आ गई हो तुम? मुझे लगा शायद 100 का नोट वापस लेने की हिम्मत नहीं पड़ेगी तुम्हारी। हमजा ने सर उठाए बगैर अपनी भारी आवाज में कहा। हया ने एक कुर्सी खींची और बिल्कुल इसके सामने बैठ गई। सर, वक्त जाया ना करें, बताएं क्या डिस्कस करना है, मेरे पास और भी बहुत से क्लाइंट्स हैं। हमजा ने फाइल बंद की और मेज पर झुककर हया की आंखों में आंखें डालकर देखा। इसकी नजरें इतनी गहरी और बदबोल थीं कि एक लम्हे के लिए हया की सांसें थम गईं, मगर इसने खुद पर काबू पाया। शादी के प्लान्स तो होते रहेंगे, पहले मेरे कुछ जाती काम है
یہ لو لسٹ۔ حمزہ نے ایک لمبا کاغذ اس کی طرف اچھالا۔ حیا نے فہرست پڑھی تو اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس پر لکھا تھا کہ حمزہ کی تمام فائلز کوالیفائڈ ترتیب میں لگانا ہے، اس کی الماری کی گھڑیاں صاف کرنی ہے اور اس کے کتے ٹائسن کو نہلانا ہے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں ویڈنگ پلانر ہوں، آپ کی ماسی نہیں۔ حیا غصے سے کھڑی ہو گئی۔ حمزہ بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک قدم بڑھ کے حیا کے اتنے قریب آ گیا کہ حیا کو اس کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو اپنے حواسوں پر حاوی ہوتی محسوس ہوئی۔ حمزہ نے اپنا ہاتھ دیوار پر حیا کے سر کے پاس رکھا اور جھک کر بولا، تم نے کل مجھے ویٹر سمجھنے کی غلطی کی تھی نا؟ یہ اسی کا جرمانہ ہے۔ یا تو یہ کام کرو یا پھر ابھی اسی وقت یہ کانٹریکٹ ختم کر دو اور لاکھوں کا ہرجانہ بھرو۔ بولو، کیا منظور ہے؟ حیا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں ایک فاتحانہ چمک تھی، مگر حیا فاطمہ ہارنے والی لڑکی نہیں تھی۔ اس نے اچانک حمزہ کی ٹائی سے پکڑ کر اسے مزید اپنی طرف کھینچا، جس سے حمزہ ایک پل کے لیے ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی لڑکی اتنی بولڈ حرکت کر سکتی ہے۔ حیا نے اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے مسٹر حمزہ لودھی، میں یہ کام کروں گی، لیکن یاد رکھیے گا میں جو کام کرتی ہوں وہ اپنی مرضی سے کرتی ہوں۔ آپ کے کتے کو میں ایسا نہلاؤں گی کہ وہ بھی آپ کی طرح مجھے دیکھ کر راستہ بدلے گا۔ حیا نے اسے جھٹکا دیا اور مالی کی طرف بڑھ گئی جہاں حمزہ کی قیمتی گھڑیاں رکھی تھی۔ حمزہ وہی کھڑے سے دیکھتا رہ گیا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ اس کے سامنے کوئی موم کی گڑیاں نہیں بلکہ ایک چنگاری ہے جو اسے بھی جلا سکتی ہے۔ حیا نے گھڑیاں صاف کرنے کے بہانے حمزہ کے پرفیومز کی بوتلیں الٹی کر دیں اور اس کی فائلز میں چھوٹے موٹے کارٹون بنا دیے جن پر لکھا تھا اکڑو بوس۔ جب حمزہ نے شام کو اپنی فائلز دیکھی تو اس کا غصے سے برا حال تھا، مگر حیا وہاں سے یہ کہہ کر جا چکی تھی کہ باقی کام کل ہوگا۔ حمزہ نے فائل پٹھی اور زیر لب مسکرایا، حیا فاطمہ، تم نے شے کی مونچھوں کو ہاتھ ڈالا ہے، اب تم میری چنگل سے اتنی آسانی سے نہیں نکل پاؤ گی۔ ہیو، حمزہ لودھی کے دماغ پر حیا کا وہ ٹائی پکڑ کر چیلنج دینا کسی نقش کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ اسے پوری رات نیند نہیں آئی۔ وہ بس یہی سوچتا رہا کہ اس عام سی لڑکی میں اتنی ہمت کہاں سے آئی کہ وہ حمزہ لودھی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دھمکا سکے۔ اگلی صبح حمزہ نے ایک نیا چال بنا۔ اس نے حیا کو فون کر کے حکم دیا کہ اسے شہر سے دور لودھی فارم ہاؤس پہنچنا ہے کیونکہ وہاں شادی کے آؤٹ ڈور فنکشن کی لوکیشن فائنل کرنی ہے۔ حیا جو اپنی دھن کی پکی تھی، اس کے پیچھے چھپی سازش سے بے خبر ٹیکسی کر کے وہاں پہنچ گئی۔ جس سے ہی وہ فارم ہاؤس کے بڑے سے گیٹ کے اندر داخل ہوئی، آسمان کا رنگ بدلنے لگا۔ گہرے سیاہ بادلوں نے سورج کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ حیا بھاگتی ہوئی برآمدے میں پہنچی جہاں حمزہ پہلے سے ہی ایک ہاتھ جیب میں ڈالے دوسرے ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑے کھڑا تھا۔ بڑی دیر کر دی تم نے مس حیا، لگتا ہے تمہارے نخرے تمہارے کام سے زیادہ بڑے ہیں۔ حمزہ نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا جو بارش میں آدھی بھیگ چکی تھی۔ حیا نے اپنے گیلے بال چھٹکے جس کی چند بوندیں حمزہ کے چہرے پر گری۔ حمزہ کی نظریں بے اختیار حیا کے بھیگے ہوئے معصوم چہرے پر جم گئیں۔ دیکھیں مسٹر حمزہ، آپ کی لوکیشن دیکھنے آئی ہوں، آپ کے تانے سننے نہیں۔ جلدی بتائیں کہاں ہے وہ ایریا؟ حیا نے سردی سے کپ کپاتے ہوئے کہا۔ حمزہ نے کچھ کہے بغیر اسے اندر حال کی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی وہ دونوں اندر داخل ہوئے، بجلی کے ایک زوردار کڑاکے کے ساتھ پورے فارم ہاؤس کی لائٹ چلی گئی۔ گپ اندھیرا چھا گیا اور حیا جو اندھیرے سے بچپن سے ہی خوفزدہ تھی، اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی۔ وہ اندھیرے میں راستہ نہ پا کر سیدھا حمزہ سے جا ٹکرائی۔ حمزہ نے توازن برقرار رکھنے کے لیے حیا کی کمر کے گرد اپنے بازو پھیلا دیے۔ اندھیرے میں صرف ان دونوں کی تیز ہوتی سانسوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ حیا نے ڈر کے مارے حمزہ کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں سختی سے بھینچ لیا۔ چھوڑو مجھے، حیا نے لرزتی آواز میں کہا، مگر اس کی گرفت حمزہ پر مزید مضبوط ہو گئی۔ حمزہ کو اپنی زندگی میں پہلی بار کسی کی قربت نے بے چین کر دیا تھا۔ اس نے حیا کو خود سے دور کرنے کی بجائے اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا اور اندھیرے میں اس کے چہرے کی تپش محسوس کرنے لگا۔ اب کہاں گئی وہ تمہاری بہادری؟ اب کیوں کانپ رہی ہو؟ حمزہ کی آواز اس کے کان کے بالکل قریب گونجی، جس سے حیا کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ حمزہ نے اپنا ہاتھ دیوار پر حیا کے سر کے پیچھے رکھا۔ وہ اس وقت مکمل طور پر حمزہ کے حصار میں تھی۔ باہر بارش کا شور تھا اور اندر ان دونوں کے درمیان ایک ایسا تناؤ پیدا ہو رہا تھا جیسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل تھا۔ حمزہ کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس ضدی لڑکی کو بتا دے کہ اسے کتنا متاثر کر رہی ہے، مگر اس کی انا آڑے آ رہی تھی۔ اچانک بجلی پھر کڑ گئی اور روشنی کے ایک لمحاتی جھپاکے میں حمزہ نے دیکھا کہ حیا کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ سچ مچ ڈری ہوئی تھی۔ حمزہ کا دل پگھلنے لگا۔ اس نے اپنی جیکٹ اتار کر حیا کے کندھوں پر ڈال دی اور اس کا ہاتھ تھام کر صوفے تک لے گیا۔ بیٹھو یہاں، میں موم بتی ڈھونڈتا ہوں۔ حمزہ کا لہجہ اب سرد نہیں بلکہ بہت نرم تھا۔ حیا خاموشی سے بیٹھ گئی۔
اسے حیرت تھی کہ یہ وہی اکڑو بوس ہے جو تھوڑی دیر پہلے اسے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب حمزہ موم بتی جلا کر واپس آیا تو حیا صوفے پر سر رکھ کر سو چکی تھی۔ شاید ڈر اور تھکن نے اسے بے حال کر دیا تھا۔ حمزہ دیر تک اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر اپنے موبائل میں اس کی ایک تصویر کھینچ لی۔ اس نے زیر لب کہا، حیا فاطمہ، تم نے میرا سکون چھین لیا، اب میں تمہیں اتنی آسانی سے کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ کہ اب ان کی محبت نفرت میں کیسے بدلے گی، کیونکہ حمزہ کا دل ابھی چھلی لڑکی کے لیے دھڑکنا شروع ہو چکا تھا۔ فارم ہاؤس والی وہ رات حمزہ کے دل و دماغ پر ایک گہرا نقش چھوڑ گئی تھی، مگر حیا فاطمہ کے لیے وہ صرف ایک ڈراؤنا خواب تھا جسے نکلتے ہی اس نے اپنی پرانی شرارتیں دوبارہ شروع کر دیں۔ اگلی صبح جب حیا حویلی پہنچی تو اس کے ذہن میں حمزہ کی اس نرمی کا کوئی اثر نہیں تھا جو اس نے اندھیرے میں دکھائی تھی۔ اسے بس وہ اکڑو بوس یاد تھا جس نے اسے ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا تھا۔ آج تو مسٹر حمزہ لودھی کو ایسا سبق سکھاؤں گی کہ وہ اپنی فائز دیکھنا بھی بھول جائیں گے۔ حیا نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ سوچا اور سیدھا حمزہ کے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی، یہ جانتے ہوئے کہ حمزہ اس وقت نیچے جم میں ہوگا۔ حیا نے کمرے میں داخل ہوتے ہی تباہی مچانا شروع کر دی۔ اس نے حمزہ کے ڈیزائنر سوٹس کی ترتیب الٹ پلٹ کر دی، اسی مہنگی گھڑیاں درازوں سے نکال کر تکیے کے نیچے چھپا دی، اور سب سے بڑھ کر اس کے تمام اہم فائز کے صفحات کے درمیان چھوٹے چھوٹے رنگین اسٹیکی نوٹس چپکا دیے جن پر مزاحیہ کارٹونز بنے ہوئے تھے۔ ابھی وہ حمزہ کے پرفیومز کی بوتلیں ادھر ادھر کر ہی رہی تھی کہ پیچھے سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ حیا اچھل کر مڑی، سامنے حمزہ کھڑا تھا، صرف ٹراؤزر پہنے، کندھے پر تولیہ ڈالے، پسینے میں شرابور، جن سے براہ راست آنے کی وجہ سے اس کے مسلز تنے ہوئے تھے اور بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ حیا کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی، وہ اسے اس حالت میں دیکھ کر بالکل سن ہو گئی۔ میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو تم؟ حمزہ نے اپنی بھاری اور مردانہ آواز میں پوچھا۔ اس کی نظریں کمرے کے بکھرے ہوئے سامان پر پڑی تھیں۔ حیا نے ہڑبڑا کر ہاتھ پیچھے کیے۔ وہ میں تو بس دیکھ رہی تھی کہ کہیں یہاں شادی کا کوئی فنکشن تو نہیں ہو سکتا۔ حمزہ ایک ایک قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ کم اور شرارت زیادہ تھی۔ اس نے حیا کو دیوار سے لگنے پر مجبور کر دیا اور اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر ٹکا کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ جھوٹ بولنا تو تم سے کوئی سیکھے مس حیا، یہ فائز کے درمیان کارٹون بنانا بھی کہ شادی کی پلاننگ کا حصہ ہے؟ حمزہ نے اس کے چہرے کے اتنا قریب ہو کر پوچھا کہ حیا کو اس کی گرم سانسیں اپنے گالوں پر محسوس ہوئیں۔ حیا نے ہمت جمع کی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، ہاں یہ میری کریٹیوٹی ہے، آپ کو پسند نہیں آئی؟ حمزہ نے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ حیا کی گردن کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ پسند تو بہت آئی ہے، اسی لیے سوچا تمہیں ایک ریٹرن گفٹ دے دوں۔ حیا کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ کیسا گفٹ؟ حمزہ نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے لے گیا۔ اس نے دراز سے ایک قیمتی کڑا نکالا اور زبردستی حیا کی کلائی میں پہنا دیا۔ یہ کیا ہے؟ حیا نے اسے اتارنے کی کوشش کی۔ حمزہ نے اس کا ہاتھ سختی سے تھام لیا۔ یہ تمہاری بدتمیزیوں کا انعام ہے، اور اب سے تم جہاں بھی جاؤ گی یہ کڑا سب کو بتائے گا تم حمزہ لودھی کی پسند ہو۔ حیا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حمزہ لڑ رہا ہے یا اظہار محبت کر رہا ہے۔ حمزہ نے اسے وہیں چھوڑا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا، مگر جاتے جاتے مڑ کر بولا، اور ہاں سامان سمیٹ کر جانا ورنہ اگلی بار گفٹ اس سے بھی زیادہ بولڈ ہوگا۔ حیا وہیں کھڑی اپنی کلائی میں موجود اس چمکتے ہوئے کڑے کو دیکھتی رہی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ حمزہ کو جتنا تنگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ خود اتنی ہی اس کے سحر میں جکڑ جا رہی تھی۔ حیا بھی حمزہ کے کمرے میں بکھرے ہوئے سامان اور اپنی کلائی میں موجود اس پر اسرار کڑے کو دیکھ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ اچانک دروازہ ایک تو زوردار جھٹکے سے کھلا۔ حیا کو لگا کہ شاید حمزہ واپس آ گیا ہے، مگر سامنے دادی جان کو کھڑا دیکھ کر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ دادی جان کی نظریں پہلے بکھرے ہوئے سوٹس اور فائلز پر گئیں اور پھر ان کی عقابی نظروں نے حیا کی کلائی میں چمکتا ہوا وہ کڑا پہچان لیا جو لودھی خاندان کی خاندانی نشانی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں؟ دادی کی روبدار آواز پورے کمرے میں گونجی۔ حیا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ ہکلا کر بولنے کی کوشش کرنے لگی، دادی وہ میں سامان۔ اسی لمحے حمزہ واش روم سے باہر نکلا۔ اس کے بالوں سے پانی کے قطرے اب بھی ٹپک رہے تھے۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ دادی کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ بھی ایک پل کے لیے ٹھٹک گیا، مگر پھر اس نے فوراً صورتحال سنبھالنے کی کوشش کی۔ دادی آپ یہاں؟ حمزہ نے نارمل بننے کی کوشش کی۔ دادی نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ حمزہ کو دیکھا اور پھر حیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا۔ حمزہ، میں نے تمہیں حیا کو شادی کی تیاریوں کا کام سونپا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اپنی شادی کی تیاریاں شروع کر چکے ہو۔
یہ کڑا تمہاری ماں کا ہے جو صرف اس گھر کی بڑی بہو پہن سکتی ہے۔ اب بتاؤ کیا قصہ ہے یہ؟ حیا نے گھبرا کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ دادی اب غلط سمجھ رہی ہیں، یہ تو انہوں نے زبردستی۔ خاموش حیا، حمزہ نے اچانک روبدار آواز میں اسے ٹوکا اور دادی کی طرف مڑ کر نہایت سنجیدگی سے بولا، دادی آپ نے جو دیکھا ہے وہ سچ ہے، میں حیا کو پسند کرتا ہوں۔ یہ جھلی ہے، بدتمیز ہے اور میرا دماغ چاٹ جاتی ہے، لیکن اس کے بغیر اب یہ حویلی مجھے خالی لگتی ہے۔ حمزہ کی ستراف نے حیا کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی کہ یہ وہی اکڑو بوس ہے جو کل تک اسے نوکرانی سمجھ رہا تھا۔ دادی کے چہرے پر ایک فاتحانہ چمک آئی۔ اگر ایسی بات ہے حمزہ تو پھر دیر کیسی، کل ہی تم دونوں کا نکاح ہوگا۔ کیا؟ حیا کے حلق سے ایک چیخ نکلی۔ نکاح؟ دادی میں نے کوئی ہاں نہیں کی ہی، یہ تو زبردستی ہے۔ دادی نے حیا کے گال کو پیار سے تھپتھپایا۔ بیٹا حمزہ کی پسند میری پسند ہے، اور ویسے بھی جو لڑکی حمزہ لودھی کے کمرے کی ترتیب الٹ پلٹ کر سکتی ہے وہ اس کے دل کی ترتیب بھی ٹھیک کر سکتی ہے۔ دادی یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئیں، جبکہ حیا غصے میں حمزہ کی طرف مڑی۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ آپ نے دادی سے جھوٹ کیوں بولا؟ حمزہ ایک قدم آگے بڑھا کر حیا کے اتنا قریب آ گیا کہ حیا کو پیچھے ہٹنا پڑا، یہاں تک کہ وہ بیٹھ کے کنارے سے جا ٹکرائی۔ حمزہ نے جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کس نے کہا یہ جھوٹ ہے؟ میں نے کہا تھا نا مس حیا، تم میرے چنگل سے نہیں نکل پاؤ گی۔ اب کل سے تم اس گھر کی ماسی نہیں، میری بیگم بن کر اس کمرے میں رہو گی۔ حمزہ کی آواز میں ایک عجیب سی تپش اور جیت کا غرور تھا۔ حیا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس صورتحال میں کیسے نکلے، کیونکہ اب یہ صرف ایک نوک چونک نہیں رہی تھی بلکہ ایک باقاعدہ بندھن بننے جا رہا تھا۔ حویلی میں آج چراغاں تھا، مگر حیا کے دل میں غصے کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ دادی کے فیصلے کے آگے کسی کی نہ چلی اور صرف چند گھنٹوں کے اندر حیا فاطمہ حمزہ لودھی کی منکوحہ بن گئی۔ نکاح کے بعد حیا کی بھاری سرخ جوڑے میں دلہن بنا کر حمزہ کے اسی کمرے میں بٹھا دیا گیا جہاں وہ کبھی فائلز کو چھپایا کرتی تھی۔ حیا بیڈ پر بیٹھی اپنے بھاری لہنگے کو کوس رہی تھی۔ اکڑو کہیں کا، خود کو شہزادہ سمجھتا ہے۔ ابھی بتاتی ہوں اسے کہ حیا فاطمہ سے ٹکر لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس نے فوراً اپنے بیگ سے کچھ نکالا اور کمرے میں ایک ایسی ترتیب لگائی کہ کوئی سوچ بھی نہ سکے۔ دروازہ کھلا اور حمزہ لودھی اپنی سیاہ شیروانی میں بے حد وجیح اور پرکشش لگ رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے اس نے دنیا کی سب سے بڑی ڈیل جیت لی ہو۔ تو مسز حمزہ لودھی، کیسا محسوس ہو رہا ہے اس کمرے میں مستقل قیام کر کے؟ حمزہ نے دروازہ لاک کرتے ہوئے دھیمی اور گہری آواز میں پوچھا۔ وہ دھیرے دھیرے بیڈ کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی اس نے پہلا قدم رکھا ایک زوردار چرچراہٹ کی آواز آئی۔ حمزہ نے نیچے دیکھا تو پورے فرش پر حیا نے بچوں والے چھوٹے چھوٹے پٹاخے اور خشک پتے بچھا رکھے تھے۔ حمزہ نے ایک ابرو چکائی اور حیا کی طرف دیکھا، جب گھونگھٹ الٹ کر بڑے سکون سے بیڈ پر بیٹھی اسے چڑھا رہی تھی۔ یہ کیا بچپن ہے حیا؟ حمزہ نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ حیا نے تیکھے لہجے میں جواب دیا، بچپنا نہیں مسٹر حمزہ، یہ سیکورٹی لائن ہے۔ اگر آپ اس بیڈ کے قریب آئے تو پورا محلہ آپ کے استقبال کے لیے جاگ جائے گا۔ حمزہ نے کہکا لگایا۔ وہ کہکا اتنا مردانہ اور سحر انگیز تھا کہ حیا کا دل ایک پل کے لیے لرز گیا۔ حمزہ نے بڑی بے نیازی سے ان پٹاخوں پر پاؤں رکھا اور شور کی پرواہ کیے بغیر بیڈ کے بالکل قریب آ کر جھک گیا۔ حیا پیچھے ہٹنے لگی، مگر حمزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ تمہیں لگتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے پٹاخے حمزہ لودھی کو روک لیں گے؟ حمزہ کی سانسیں حیا کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ اس نے حیا کی کلائی میں وہی کڑا دیکھا اور اس کی انگلیوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ آج کی رات تم میری بیوی ہو اور میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں زبردستی پر یقین نہیں رکھتا۔ حمزہ کا لہجہ اچانک سنجیدہ اور بے حد رومانوی ہو گیا۔ اس نے حیا کے بالوں سے بھاری جھومر ہٹایا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میں انتظار کروں گا کہ تم خود اس سیکورٹی لائن کو ختم کرو، لیکن یاد رکھنا حمزہ لودھی کی نظریں جس پر جم جائیں وہ بچ نہیں سکتا۔ حمزہ نے حیا کو چھوڑا اور صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ آج تم بیڈ پر سو، میں یہاں ٹھیک ہوں، مگر کل سے تمہارے یہ ڈرامے نہیں چلیں گے۔ حیا حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے توقع تھی کہ حمزہ غصہ کرے گا یا زبردستی کرے گا، مگر اس کی اس شرافت نے حیا کو الجھن میں ڈال دیا۔ وہ رات بھر جاگتی رہی اور صوفے پر سوئے ہوئے حمزہ کو دیکھتی رہی، جس کا چہرہ نیند میں اتنا معصوم لگ رہا تھا کہ حیا کو پہلی بار اپنے پلانر تھوڑے فضول لگنے لگے۔ نکاح کی پہلی صبح حیا کے لیے ایک نئے امتحان کی طرح آئی۔ سورج کی پہلی کرن جب کمرے کے پردوں کو چیرتی ہوئی حیا کی آنکھوں پر پڑی تو اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں۔ سامنے صوفے پر حمزہ موجود نہیں تھا، مگر وہاں پڑی اس کی شیروانی اسی بات کا ثبوت تھی کہ وہ اب اس کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ حیا نے تکیے کو زور سے مکہ مارا۔ اکڑو کہیں کا،
رات بھر اتنی سکون کی نیند سویا جیسے کوئی معصوم بچہ ہو، اور یہاں میری نیندیں اڑائی ہوئی ہیں۔ حیا نے جلدی سے اپنا حلیہ ٹھیک کیا اور سوچا کہ آج ناشتے پر کچھ ایسا کیا جائے کہ حمزہ لودھی کو اپنی پسند پر ماتم کرنا پڑے۔ حیا کچن میں پہنچی تو وہاں ملازم ناشتہ کر رہے تھے۔ آپ سب ہٹ جائیں، آج لودھی خاندان کا ناشتہ بہو کے ہاتھ کا ہوگا، حیا نے ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ اعلان کیا۔ اس نے بڑے شوق سے آملیٹ بنانے کی تیاری شروع کی، مگر اس کا اصل مقصد کچھ اور تھا۔ حمزہ کے لیے مخصوص کیے گئے آملیٹ میں نمک کی جگہ پسی ہوئی چینی اور کالی مرچ کی جگہ ڈھیر ساری لال مرچ ڈال دی۔ اب آئے گا مزہ، اس نے دل ہی دل میں سوچا اور ناشتہ ڈائننگ ٹیبل پر سجا دیا۔ تھوڑی دیر میں حمزہ، جو سفید ٹریک سوٹ میں بے حد پرکشش لگ رہا تھا، دادی جان کے ساتھ ٹیبل پر آیا۔ حیا نے بڑی معصومیت سے حمزہ کے سامنے پلیٹ رکھی۔ سر، میرا مطلب ہے حمزہ، یہ میں نے خاص آپ کے لیے بنایا ہے۔ حمزہ نے ایک مشکوک نظر حیا پر ڈالی، پھر دادی کی طرف دیکھا جو بڑے پیار سے اپنی نئی بہو کو دیکھ رہی تھی۔ حمزہ نے جیسے ہی پہلا نوالا منہ میں رکھا، اس کا چہرہ ایک دم سے سرخ ہو گیا۔ وہ میٹھا اور بے حد تیکھا ذائقہ حلق میں کسی آگ کی طرح اترا، مگر سامنے دادی کھڑی تھی جو بڑی امید سے دیکھ رہی تھی۔ حمزہ کو سمجھ آ گیا یہ حیا کی کوئی نئی چال ہے۔ حیا اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے بڑی ہمدردی سے بولی، کیا ہوا حمزہ، اچھا نہیں لگا کیا؟ حمزہ نے گہرا سانس لیا، پانی کا گلاس پیا، پھر اچانک اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو حیا کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ بہت لاجواب ہے حیا، اتنا انوکھا ذائقہ میں نے آج تک نہیں چکھا۔ اس نے اچانک حیا کا ہاتھ پکڑا اور اسے سب کے سامنے اپنی برابر والی کرسی پر بٹھا دیا۔ لیکن اکیلے کھانے میں وہ مزہ کہاں، تم میرے ہاتھ سے کھاؤ۔ حیا کی آنکھیں پھیل گئیں، نہیں، وہ میرا پیٹ بڑا ہوا ہے۔ مگر حمزہ نے ایک بڑا نوالا توڑ کر زبردستی حیا کے لبوں کے قریب کیا۔ کھاؤ نا جان، میری محنت ضائع نہ کرو۔ حمزہ نے لفظ جان پر اتنا زور دیا کہ دادی جان کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ ہائے صدقے جاؤں، کتنا پیار ہے دونوں میں۔ حیا کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، اسے اپنا ہی بنایا ہوا زہریلا آملیٹ کھانا پڑا۔ جیسے ہی نوالا حلق سے نیچے اترا، حیا کی آنکھوں سے پانی نکل آیا اور اس کا چہرہ تمتما اٹھا۔ حمزہ نے موقع غنیمت جانا اور جھک کر حیا کے کان میں سرگوشی کی، کیسا لگا میرا سرپرائز؟ اگلی بار کچھ ایسا بنانا جو خود بھی کھا سکو، ورنہ پورا ہنی مون تمہیں ایسے ہی نوالے کھلانے میں گزر جائے گا۔ حیا غصے سے اسے گھوننے لگی، مگر حمزہ نے ڈائننگ ٹیبل کے نیچے اس کا ہاتھ سختی سے تھام لیا۔ وہ اسے سب کے سامنے ایسے ٹریٹ کر رہا تھا جیسے وہ دنیا کی سب سے پیاری بیوی ہو، مگر اس کی گرفت اور نظروں کا تناؤ حیا کو بتا رہا تھا کہ آج کا مقابلہ حمزہ لودھی جیت چکا ہے۔ دادی جان کے جانے کے بعد حمزہ نے حیا کا ہاتھ چھوڑا اور اس کے چہرے کے قریب آ کر بولا، تیار ہے نا حیا فاطمہ؟ ابھی تو دن شروع ہوا ہے اور میرے پاس بدلہ لینے کے اور بھی بہت سے رومانوی طریقے ہیں۔ حیا وہیں کھڑی رہ گئی، اسے احساس ہوا کہ حمزہ لودھی اسے جیتنا اتنا آسان نہیں جتنا اس نے سوچا تھا۔ حویلی کی فضاؤں میں ابھی ناشتے کی شرارتوں کی خوشبو باقی تھی کہ اچانک ایک ایسی انٹری ہوئی جس نے حیا کے دل کی دھڑکنوں کا رخ موڑ دیا۔ حیا اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی کلائی کے کڑے کو بھو رہی تھی کہ نیچے کسی کی اونچی اور مصنوعی آواز سنائی دی، حمزہ ڈارلنگ، آئی کانٹ بلیو تم نے اتنی جلدی شادی کر لی۔ حیا کے کان کھڑے ہو گئے، وہ فوراً بالکنی سے نیچے جھانکتی ہوئی تو دیکھا کہ ایک لمبی، ماڈرن اور بے حد خوبصورت لڑکی جس نے مغربی طرز کا لباس پہن رکھا تھا حمزہ کے گلے لگ رہی تھی۔ یہ زویا تھی، حمزہ کی پرانی بزنس پارٹنر، اور وہ لڑکی جسے سب لودھی خاندان کے مستقبل کی بہو سمجھتے تھے۔ حیا کو اپنے سینے میں ایک عجیب سی چبھن محسوس ہوئی جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ یہ ڈارلنگ کون ہے اور اس نے میرے اکھڑو شور کو گلے کیوں لگایا ہوا ہے؟ حیا نے بڑبڑاتے ہوئے دوپٹہ سر پر جمایا اور نیچے لاؤنج کی طرف بھاگی۔ نیچے پہنچتے ہی اس نے دیکھا کہ زویا حمزہ کا ایک بازو تھامے صوفے پر بیٹھی تھی اور حمزہ، جو عام طور پر کسی کو قریب نہیں آنے دیتا تھا، خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اوہ، تو یہ ہے وہ پینڈو لڑکی جس سے تم نے مجبوری میں نکاح کیا؟ زویا نے حیا کو سر سے پاؤں تک تحقیر آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ حیا کا خون کھول اٹھا، مگر اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، حمزہ نے ایک معنی خیز نظر حیا پر ڈالی اور زویا سے بولا، زویا، یہ حیا ہے میری بیوی، اور حیا زویا میری بہت پرانی دوست ہے۔ حمزہ کے لہجے میں حیا کے لیے کوئی خاص مٹھاس نہیں تھی جس نے حیا کو مزید آگ بگولا کر دیا۔ حمزہ، یاد ہے ہم لندن میں کتنے گھنٹے ساتھ گزارتے تھے، تو میری پسند کا کتنا خیال رکھتے تھے؟ زویا نے جان بوجھ کر حیا کو سنانے کے لیے ماضی کے قصے چھیڑ دیے۔ حمزہ نے ایک چور نظر حیا پر ڈالی جو غصے سے اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ اسے حیا کے چہرے پر پھیلی جلن دیکھ کر ایک عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ حیا نے ہمت جمع کی اور زویا کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ لندن کی باتیں لندن میں ہی اچھی لگتی ہیں مس زویا، ابھی حمزہ کا گھر ہے اور یہاں اس کی پسند میں صرف میں آتی ہوں۔ کیوں حمزہ؟ حیا نے حمزہ کے دوسرے بازو میں اپنا ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا۔
حمزہ ایک پل کے لیے ہکا پکا رہ گیا۔ اسے حیا سے اس قدر بول رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ اس نے حیا کی کمر میں اپنا ہاتھ ڈال کر اسے مزید قریب کر لیا اور زیا کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ بالکل حیا، میری پسند اب بدل چکی ہے اور اب مجھے لگتا ہے یہ بدلی ہوئی پسند سب سے بہترین ہے۔ زیا کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، جبکہ حیا کو حمزہ کی قربت میں ایک عجیب سی فاتحانہ خوشی محسوس ہوئی۔ مگر کھیل ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ شام کو دادی نے زویا کو کھانے پر رکنے کی دعوت دے دی۔ کھانے کی میز پر زویا نے ایک بار پھر حیا کو نیچا دکھانے کے لیے انگریزی میں حمزہ سے بزنس ڈیلز پر بات کرنا شروع کر دی۔ حیا کو زیادہ انگریزی نہیں آتی تھی، وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ زویا نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، سوری حیا، تمہیں تو یہ سب سمجھ نہیں آ رہا ہوگا نا۔ بزنس ڈیلز کے لیے دماغ چاہیے ہوتا ہے، صرف ویڈنگ پلاننگ سے گھر نہیں چلتے۔ حیا نے گہری سانس لی۔ اس نے میز پر پڑا ہوا جوس کا گلاس اٹھایا اور بڑی صفائی سے زویا کے قیمتی سفید لباس پر گرا دیا۔ او مائی گاڈ، آئی ایم سو سوری زویا، مجھے لگا شاید تم یہاں بھی کچھ صفائی چاہتی ہو، بالکل ویسے ہی جیسے تم میرے شوہر کی زندگی سے صاف ہونے والی ہو۔ حیا نے معصومیت سے کہا۔ زویا چیختی ہوئی باتھ روم کی طرف بھاگی، جبکہ دادی جان مسکراہٹ دبائے پانی پینے لگیں۔ حمزہ نے حیا کا ہاتھ میز کے نیچے پکڑ کر اسے اپنی طرف موڑا۔ اس کی آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھیں۔ جلن تو بہت ہو رہی ہے تمہیں شاہ بیگم۔ حیا نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ کوئی جلن ولن نہیں ہو رہی، بس گندگی صاف کرنا میرا مشغلہ ہے۔ حمزہ نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اگر یہ جلن نہیں ہے تو پھر اپنی آنکھوں پر قابو پاؤ، کیونکہ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ تم حمزہ لودھی کو کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ حیا کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اس انسان سے واقعی محبت کرنے لگی ہے جسے وہ اپنا دشمن سمجھتی تھی۔ حویلی میں آج ایک بزنس پارٹی کا انعقاد تھا جس میں شہر کے تمام بڑے نام مدعو تھے۔ حمزہ نے خاص طور پر حیا کے لیے ایک ڈیزائنر سیاہ رنگ کی ساڑی منگوائی جس پر چاندنی کا سفید کام تھا۔ حیا جو عام طور پر شلوار قمیض میں رہتی تھی، ساڑی پہننے کو چیلنج دیکھ کر پریشان تھی۔ جب وہ کمرے میں جدوجہد کر رہی تھی، حمزہ داخل ہوا۔ لیاؤ، میں مدد کر دیتا ہوں، حمزہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ حیا کا دل زور سے دھڑکا جب حمزہ کے ہاتھوں نے اس کی کمر پر ساڑی کے پلیٹ سیٹ کی۔ آج تم کسی کی نظر نہیں بچنے دو گی حیا، حمزہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور اس کی گردن پر اپنی گرم سانسیں چھوڑ دیں، جس سے حیا کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ پارٹی شروع ہوئی تو سب کی نظریں اس جوڑے پر تھم گئیں۔ حیا حمزہ کا بازو تھامے کسی شہزادی کی طرح چل رہی تھی۔ زویا جو کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، حسرت کی آگ سے جل رہی تھی۔ اس نے حمزہ کو ایک اہم بزنس ڈیل کے بہانے سائٹ پر بلایا۔ حمزہ، وہ جرمن کلائنٹس تمہارا انتظار کر رہے ہیں، پلیز 5 منٹ کے لیے اسٹڈی روم میں آ جاؤ۔ حمزہ نے حیا کو جوس کا گلاس پکڑایا اور کہا، میں ابھی آتا ہوں، تم یہیں رہنا۔ جیسے ہی حمزہ گیا، زویا نے اپنے مہرے ہلانا شروع کیے۔ اس نے ایک ویٹر کو اشارہ کیا جس نے غلطی سے حیا کے لباس پر ڈرنک گرا دی۔ حیا گھبرا کر اپنا لباس صاف کرنے کے لیے اوپر کمرے کی طرف بھاگی۔ وہاں زویا نے پہلے سے ایک لڑکے کو جو حیا کا پرانا کالج فیلو تھا، پیسوں کے لیے بک چکا تھا، کو بٹھا رکھا تھا۔ جیسے ہی حیا کمرے میں داخل ہوئی، اس لڑکے نے زبردستی حیا کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ حیا، میں جانتا ہوں تم اس امیر آدمی کے ساتھ خوش نہیں، تم آج بھی مجھ سے پیار کرتی ہو نا، وہ اونچی آواز میں بول رہا تھا تاکہ باہر کھڑا حمزہ سن سکے۔ اسی وقت زویا حمزہ کو لے کر وہاں پہنچی۔ حمزہ نے جیسے ہی کمرے کا منظر دیکھا، اس کی آنکھیں خون خوار ہو گئیں۔ حیا اس لڑکے سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دیکھنے والے کو لگا جیسے وہ دونوں بہت قریب ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ حمزہ کی داڑھ سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ حیا نے گھبرا کر حمزہ کی طرف دیکھا۔ حمزہ، یہ وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ لڑکا اچانک، مگر حمزہ کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس نے حیا کی ایک نہ سنی، اس لڑکے کے کالر سے پکڑ کے اسے زمین پر دے مارا اور اسے بے تحاشا پیٹنے لگا۔ میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی جرت کیسے ہوئی تمہاری؟ زویا نے درمیان میں آ کر حمزہ کو روکا۔ حمزہ، چھوڑو اسے، شاید حیا ہی نے اسے بلایا ہو، دیکھو تو صحیح، یہ دونوں کتنے آرام سے باتیں کر رہے تھے۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حمزہ، آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ حمزہ نے مڑ کر حیا کو ایک ایسی نظر سے دیکھا جس میں صرف نفرت اور بے یقینی تھی۔ پارٹی ختم کرو، اپنے کمرے میں جاؤ حیا، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، حمزہ نے سرد لہجے میں کہا اور غصے سے کمرے سے نکل گیا۔ زویا کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے حیا اور حمزہ کے درمیان شک کا وہ بیج بو دیا جو اب ایک تناور درخت بننے والا تھا۔ حیا وہیں فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے اس بات کا دکھ نہیں تھا اس پر الزام لگا، بلکہ اسے اس بات کا دکھ تھا حمزہ نے اس پر اعتبار نہیں کیا۔ پارٹی کے اس ہنگامے کے بعد حویلی کی فضاؤں میں چھایا سکون کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ حیا اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھی سسکیاں بھر رہی تھی، جبکہ حمزہ اسٹڈی روم میں خود کو قید کر چکا تھا۔
وہ بار بار وہی منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا جہاں وہ اجنبی لڑکا حیا کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ حمزہ کے انا اور اس کی محبت کے درمیان ایک جنگ چھڑ چکی تھی۔ اسے غصہ اس بات پر نہیں تھا کہ وہ لڑکا وہاں کیوں تھا، بلکہ دکھ اس بات کا تھا اسے لگا حیا نے اس کا بھروسہ توڑ دیا۔ اگلی صبح حیا نے ہمت جمع کی اور حمزہ کے لیے ناشتہ لے کر اسٹڈی روم گئی۔ حمزہ پلیز میری بات سنیں، وہ سب ایک سوچی سمجھی سازش تھی، حیا نے لرزتی آواز میں کہا۔ حمزہ نے اپنی سرخ آنکھوں سے حیا کو دیکھا اور میز پر پڑی فائل زور سے فرش پر دے ماری۔ بس کرو حیا، کیا اب بھی کچھ کہنا باقی ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تم اس کے کتنا قریب تھی، تم جیسی لڑکیاں شاید بدلتی نہیں، تمہیں بس دولت کی چمک چاہیے تھی۔ حمزہ کے ان زہریلے لفظوں نے حیا کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ اس نے پلیٹ وہیں رکھی اور آنسو پونچھتے ہوئے باہر نکل آئی۔ ٹھیک ہے مسٹر حمزہ لودھی، اگر آپ کو میری زبان پر یقین نہیں تو اب حقیقت خود آپ کے سامنے چیخے گی۔ حیا جانتی تھی اس سب کے پیچھے زویا کا ہاتھ ہے۔ اس نے خاموشی سے زویا کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ اس نے دیکھا کہ زویا حویلی کے پچھلے گارڈن میں اسی ویٹر سے مل رہی ہے جس نے حیا کے کپڑوں پر رنگ گرائی تھی۔ حیا نے اپنا موبائل نکالا اور جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر ان کی ویڈیو بنانا شروع کی۔ زویا اسے پیسے دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی شاباش تم نے اپنا کام بخوبی کیا۔ اب حمزہ حیا کی شکل میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، بس اب وہ آخری لڑکا جسے میں نے حیا کا کالج فرینڈ بنا کر بھیجا تھا، اسے شہر سے باہر بھیج دو تاکہ کوئی ثبوت باقی نہ رہے۔ حیا کے پاس سب ثبوت موجود تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی حمزہ کے پاس گئی جہاں زویا پہلے سے ہی حمزہ کو طلاق کے کاغذات دکھا رہی تھی اور اسے ورگلا رہی تھی کہ حمزہ ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنا فضول ہے، دیکھو اس نے تمہاری عزت خاک میں ملا دی۔ حمزہ خاموشی سے کاغذات کو دیکھ رہا تھا کہ حیا کمرے میں داخل ہوئی اور اپنا فون سیدھا حمزہ کی میز پر پٹک دیا۔ یہ دیکھ لیں اپنی وفادار دوست کی حقیقت، حیا نے گرج کر کہا۔ حمزہ نے ویڈیو دیکھی۔ جیسے جیسے ویڈیو چلتی گئی حمزہ کے چہرے کے تاثرات غصے سے ندامت میں بدلنے لگے۔ ویڈیو میں زویا کا ایک ایک لفظ اس کی گواہی دے رہا تھا کہ اس نے کس طرح حیا کو پھنسانے کا جال بنایا۔ حمزہ نے سر اٹھا کر زویا کو دیکھا جس کا چہرہ اب سفید پڑ چکا تھا۔ حمزہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ ویڈیو ایڈیٹڈ ہے، زویا نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ حمزہ نے اپنی کرسی سے اٹھا اور ایک قدم زویا کی طرف بڑھایا۔ اس کی آنکھیں اب شعلے برسا رہی تھیں۔ نکل جاؤ اس گھر سے زویا، اس سے پہلے کہ میں وہ کروں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں سے چلی جاؤ، تم نے میری بیوی پر تہمت لگائی، تم نے میرے اعتبار سے کھیلا۔ حمزہ کی دھاڑ سے پوری حویلی کانپ اٹھی۔ زویا پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے بھاگ نکلی۔ اب کمرے میں صرف حیا اور حمزہ تھے۔ حمزہ نے دھیرے سے حیا کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں سے اب بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ حمزہ نے اپنا ہاتھ حیا کے کندھے پر رکھنے کی کوشش کی مگر حیا پیچھے ہٹ گئی۔ آج آپ نے ثابت کر دیا حمزہ کہ آپ کی محبت صرف ایک دکھاوا تھی۔ جس محبت میں اعتبار نہ ہو وہ محبت نہیں ہوتی۔ حیا یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی، حمزہ کو اس کی اپنی ہی شک کی آگ میں جلتا چھوڑ کر۔ حویلی کے دور و دیوار اب حمزہ لودھی کو کاٹنے کو دوڑ رہے تھے۔ زویا کے جانے کے بعد کمرے میں پھیلی خاموشی حمزہ کے دل پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر حیا کے وہ الفاظ یاد آ رہے تھے، جس محبت میں اعتبار نہ ہو وہ محبت نہیں ہوتی۔ حمزہ نے زندگی میں کبھی کسی سے معافی نہیں مانگی تھی۔ اس کی انا ہمیشہ ہمالیہ سے اونچی رہی تھی۔ آج اسے اپنی انا مٹی میں ملتی محسوس ہو رہی تھی۔ دوسری طرف حیا نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا تھا۔ اس نے نہ کچھ کھایا تھا اور نہ ہی پیا، کسی سے بات نہیں کی۔ اس کی خاموشی حمزہ کے لیے کسی سزا سے کم نہ تھی۔ حمزہ نے فیصلہ کیا وہ حیا کو ایسے نہیں چھوڑے گا اور آدھی رات کو حیا کے کمرے کا دروازہ اپنی ماسٹر کی سے کھول کر اندر داخل ہوا۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی۔ حیا بستر پر سر رکھے سو چکی تھی مگر اس کے تکیے پر موجود کیلے نشان بتا رہے تھے کہ وہ روتے روتے سوئی ہے۔ حمزہ اس کے قریب بیٹھا اور نہایت نرمی سے اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو ہٹایا۔ حیا کی آنکھیں کھل گئیں۔ سامنے حمزہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر وہی تلخی آ گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جائیے یہاں سے۔ حیا نے اپنا رخ پھیر لیا۔ حمزہ نے اس کا ہاتھ تھاما جو برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ حیا میں جانتا ہوں میں نے تمہارا دل دکھایا، میں جانتا ہوں میرا شک ایک زہر تھا، مگر خدا کے لیے مجھے ایک موقع دو، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ حمزہ کی آواز میں رعب نہیں تھا بلکہ ایک تڑپ تھی۔ حیا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ موقع؟ حمزہ لودھی آپ نے میری پاکیزگی پر سوال اٹھایا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک سوری کہنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ حمزہ نے بیڈ کے پاس نیچے فرش پر بیٹھ کر حیا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ شہر کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون آج ایک لڑکی کے قدموں میں بیٹھا اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ میں تب تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک تم مجھے معاف نہیں کر دیتی۔ اگلی پوری رات حمزہ اسی ٹھنڈے فرش پر بیٹھا رہا۔ صبح جب حیا کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا حمزہ وہیں دیوار سے ٹیک لگائے سو گیا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھیں کے گرد ہلکے پڑ چکے تھے۔ حیا کا دل پگھلنے لگا مگر اس نے خود کو سخت رکھا۔
حمزہ نے آنکھیں کھولتے حیا کو دیکھا اور ایک کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ناشتہ ساتھ کریں گے؟ حیا نے کوئی جواب نہیں دیا اور واش روم چلی گئی۔ حمزہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے پورے کمرے کو حیا کے پسندیدہ سرخ گلابوں سے بھروا دیا اور ہر پھول کے ساتھ ایک چھوٹا سا نوٹ لکھا جس پر اس کی کسی نہ کسی شرارت کی تعریف لکھی تھی۔ شام کو اس نے حیا کو زبردستی تیار ہونے کا کہا، ہم کہیں جا رہے ہیں اور تم انکار نہیں کر سکتی کیونکہ دادی نے حکم دیا ہے۔ حمزہ نے دادی کا سہارا لیا تاکہ حیا منع نہ کر سکے۔ وہ اسے شہر سے دور ایک جھیل کے کنارے لے گیا جہاں اس کی ایک پرائیویٹ بورڈ ارینج کی تھی۔ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا اور جھیل کے پانی پر چاند کا عکس لرز رہا تھا۔ بورڈ کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت ڈنر ٹیبل سجا تھا جس پر موم بتیاں جل رہی تھیں۔ حمزہ نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی جس میں ہیرے کی ایک خوبصورت انگوٹھی چمک رہی تھی۔ حیا، میں تمہیں وہ اعتبار واپس دینا چاہتا ہوں جس سے میں نے توڑ دیا۔ یہ انگوٹھی صرف ایک زیور نہیں، میرا عہد ہے۔ آج کے بعد حمزہ لودھی کی سانسیں تو رک سکتی ہیں مگر تمہارے اس کا یقین کبھی نہیں ڈگمگائے گا۔ کیا تم مجھے معاف کر کے ایک نئی شروعات کرو گی؟ حیا کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے مگر یہ دکھ کے نہیں خوشی کے تھے۔ اس نے خاموشی سے اپنا ہاتھ حمزہ کی طرف بڑھا دیا۔ حمزہ نے انگوٹھی پہنائی اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ جھیل کی خاموش پانیوں کے درمیان ستاروں کی چھاؤں میں ان کی ادھوری محبت آج مکمل ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ جھیل کے کنارے وہ رومانوی رات حیا اور حمزہ کی زندگی کا ایک حسین ترین موڑ ثابت ہوئی۔ اب حویلی کی فضا بدل چکی تھی۔ حمزہ کا وہ غرور اب حیا کے لیے بے پناہ نرمی اور محبت میں بدل چکا تھا۔ وہ اب اکثر حیا کے کاموں میں مداخلت کرتا، اسے تنگ کرتا، لیکن اب اس میں طنز نہیں بلکہ اپنائیت تھی۔ مگر وہ کہتے ہیں نا، طوفان سے پہلے کی خاموشی بہت گہری ہوتی ہے۔ ان کی اس چھوٹی سی جنت پر ایک ایسی نظر پڑنے والی تھی جس نے ماضی کے کئی دفن شدہ رازوں کو پھر سے زندہ کر دینا تھا۔ ایک دوپہر حمزہ آفس میں ایک اہم میٹنگ میں مصروف تھا کہ اس کے پاس ایک گمنام پارسل پہنچا۔ جب حمزہ نے وہ لفافہ کھولا تو اس کے اندر کچھ پرانی تصاویر اور ایک خط تھا۔ تصاویر میں حمزہ کے والد ایک اجنبی شخص کسی بزنس ڈیل پر دستخط کر رہے تھے مگر ان تصویر کو جلا دیا گیا تھا یا کاٹا گیا تھا۔ خط پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، تمہاری خوشیاں اس خون کی قیمت نہیں چکوا سکتی جو تمہارے خاندان نے بہایا۔ حمزہ کا ماتھا ٹھنکا، اسے لگا شاید یہ کوئی بھدا مذاق ہے مگر اس کے دل میں ایک انجانا خوف بیٹھ گیا۔ اسی شام حویلی میں ایک پارٹی کے دوران جب سب خوش تھے ایک شخص کی انٹری ہوئی جس نے سب کو ساکت کر دیا۔ وہ زہیب لودھی تھا، حمزہ کا دایازاد بھائی جسے برسوں پہلے جائیداد میں دھوکہ دہی کی وجہ سے گھر سے نکال دیا گیا۔ زہیب کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی اور اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ۔ السلام علیکم لودھی فیملی، سنا ہے میری غیر موجودگی میں یہاں بہت رونقیں لگی ہوئی تھیں، زہیب نے بلند آواز میں کہا۔ حمزہ نے آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی زہیب؟ تم جانتے ہو دادی نے تمہیں آنے سے منع کیا تھا۔ زہیب نے کہکا لگایا اور حیا کی طرف اشارہ کیا جو حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اوہ، تو یہ ہے وہ خوش نصیب لڑکی جس کے لیے حمزہ لودھی اتنا بدل گیا۔ حیا نام ہے نا تمہارا، بہت معصوم لگتی ہو لیکن شاید تمہیں پتہ نہیں تم کس خاندان کی بہو بنی ہو۔ اس کے ہاتھ بے گناہوں کے خون سے رنگے ہیں۔ حیا کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے حمزہ کی طرف دیکھا جو غصے سے مٹھیاں بھینچ کے کھڑا تھا۔ زہیب نے ایک قدم حیا کی طرف بڑھایا اور سرگوشی کی، جس باپ کی موت کا بدلہ تم ڈھونڈ رہی تھی حیا، اس کا سراغ اسی حویلی کے فائز میں چھپا ہے۔ یہ سنتے حیا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ حیا کے والد کی موت ایک پراسرار حادثے میں ہوئی تھی اور اس نے ہمیشہ یہی سوچا تھا وہ صرف ایک حادثہ تھا۔ زہیب کے اس انکشاف نے حیا کے دل میں شک کا ایک نیا بیج بو دیا۔ حمزہ نے غصے میں زہیب کا گریبان پکڑ لیا اور اسے دھکا دے کر باہر نکال دیا۔ نکل جاؤ یہاں سے، تمہاری بکواس سننے کے لیے کوئی فارغ نہیں۔ مگر زہیب جاتے جاتے اپنا کام کر گیا تھا۔ اس نے حیا اور حمزہ کے درمیان وہ دیوار کھڑی کر دی جس کا گرنا اب ناممکن لگ رہا تھا۔ رات کو حمزہ جب کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا کہ حیا خاموشی سے کھڑکی کے پاس کھڑی رو رہی تھی۔ حیا، اس کی باتوں پر یقین مت کرو، وہ صرف ہمیں الگ کرنا چاہتا ہے۔ حمزہ نے اسے سہارا دینا چاہا مگر حیا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا نا حمزہ کہ میرے بابا کی موت میں آپ کے خاندان کا ہاتھ تھا؟ حیا کی آواز میں دکھ اور بے یقینی تھی۔ حمزہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ وہ خود بھی ان پرانے رازوں سے ناواقف تھا۔ حویلی کی فضا میں جو کل تک محبت کی خوشبو سے مہک رہی تھی اب کسی پرانے قبرستان جیسی خاموشی میں لپٹی ہوئی تھی۔ زہیب کے الفاظ حیا کے کانوں میں توڑوں کی طرح بج رہے تھے۔ اسے رہ رہ کر اپنے بابا کا وہ مسکراتا چہرہ یاد آ رہا تھا اور پھر وہ کالی رات جب ان کی لاش گھر آئی۔ حیا نے فیصلہ کر لیا وہ اب خاموش نہیں بیٹھے گی، اسے سچ جاننا تھا چاہے وہ سچ اس کے اور حمزہ کے رشتے کو راکھ بنا دے۔
آدھی رات کا وقت تھا جب وہ پورا گہری نیند سو رہا تھا۔ حیا دبے پاؤں بیٹھ سے اٹھی۔ اس نے دیکھا حمزہ گہری نیند میں ہے، مگر اس کے ماتھے پر موجود شکنیں بتا رہی تھی وہ خواب میں بھی پرسکون نہیں۔ حیا نے ایک لمبا سانس لیا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کا رخ حویلی کے اس پرانی بیسمنٹ کی طرف تھا جہاں دادی نے کسی کو بھی جانے سے سخت منع کیا تھا۔ کہتے تھے وہاں لودھی خاندان کا پرانا ریکارڈ اور وہ یادیں دفن ہیں جنہیں کوئی یاد نہیں کرنا چاہتا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے حیا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اندھیرا اتنا گھنا تھا، موبائل کی ٹارچ روشنی میں کم لگ رہی تھی۔ آخرکار وہ ایک بھاری لکڑی کے دروازے کے سامنے پہنچی جس پر زنگلوت تالا لٹک رہا تھا۔ حیا نے اپنے ساتھ لائی ہوئی ہیئر پین سے تالا کھولنے کی کوشش کی جس نے بچپن کی شرارتوں میں سیکھا تھا۔ کچھ دیر کی جدوجہد کے بعد کلک کی آواز آئی اور دروازہ کھل گیا۔ اندر کا منظر کسی پرانی فلم جیسا تھا۔ ہر طرف گرد و غبار، مکڑی کے جالے اور پرانی فائلوں کے ڈھیر تھے۔ حیا نے دیوانہ وار فائلوں کو ٹٹولنا شروع کیا۔ اسے وہ سال تلاش کرنا تھا جب اس کے بابا انتقال ہوا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک سرخ فائل پر پڑی جس پر اس کے والد کا نام فاروق احمد لکھا تھا۔ حیا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے فائل کھولی۔ اندر کچھ بینک اسٹیٹمنٹس، زمین کے کاغذات اور ایک پولیس رپورٹ کی کاپی تھی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کی آنکھیں حیرت اور دکھ سے پھیلتی گئیں۔ فائل کے مطابق حیا کے والد حمزہ کے والد کے بزنس پارٹنر تھے، لیکن ایک بہت بڑی زمین کے تنازع پر ان کے درمیان شدید جھگڑا ہوا۔ آخری صفحے پر ایک ہاتھ سے لکھا ہوا نوٹ تھا جس پر حمزہ کے والد کے دستخط تھے۔ فاروق کو راستے سے ہٹانا ضروری ہے ورنہ یہ ڈیل ہمیں برباد کر دے گی۔ اور اس کے ٹھیک 2 دن بعد اس کے بابا کا حادثہ ہوا تھا۔ حیا کے حلق سے ایک بے ساختہ چیخ نکلی مگر اس نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کے بابا کا قاتل کوئی اجنبی نہیں بلکہ اس شخص کا باپ تھا جسے وہ اپنی جان سے زیادہ محبت کر بیٹھی تھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، حمزہ کے پاپا ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ روتے ہوئے بڑبڑائی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو حیا؟ اچانک پیچھے سے ایک گرجدار آواز آئی۔ حیا اچھل کر مڑی۔ سامنے حمزہ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور کرب کا ملا جلا تاثر تھا۔ اس نے حیا کے ہاتھ میں سرخ فائل دیکھ لی۔ حمزہ نے تیزی سے آگے بڑھ کر وہ فائل چھینی۔ جیسے ہی اس نے نوٹ پڑھا اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ خود بھی اس سچائی سے ناواقف تھا۔ حیا میری بات سنو۔ حمزہ نے اسے چھونا چاہا مگر حیا نے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی اجنبی ہو۔ مجھے مت چھونا حمزہ لودھی، تمہارے خاندان کے خون میں میرے باپ کا خون شامل ہے۔ تم نے مجھ سے کہا تھا تم اعتبار کا عہد کرتے ہو، کیا یہی تمہارا عہد تھا؟ تمہارے باپ نے میرے یتیم ہونے کی قیمت پر یہ سلطنت کھڑی کی۔ حیا کی آواز میں اتنی نفرت تھی کہ حمزہ کا دل پاش پاش ہو گیا۔ حیا وہاں سے بھاگتی ہوئی اوپر آئی، اپنا مختصر سا سامان سمیٹا اور اسی کالی رات میں حویلی کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ حمزہ اسے روکنے کے لیے پیچھے بھاگا مگر حیا نے مڑ کر نہیں دیکھا۔